Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. मैं हूं नादिया खान, मेरे साथ ज़ुहैब हसन। और आज बस काफ़ी डिप्रेशन थी मुझे ऑनेस्टली, जब न्यूज़ देख रही थी बहुत दुख हो रहा था कि क्या हो रहा है। बिल्कुल सही, आपको डिप्रेशन भी थी और हम पहले से बहुत पहले से यही बात कर रहे थे, हमें तशवीश भी इन्हीं बातों की थी ना कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं और अफगानिस्तान को हम बता रहे बार बार कि भाई आप ना करें इस तरह, इस खित्ते के अमन के लिए, पड़ोसी मुल्क हैं, अमन से रहें मुश्तरका तौर पर, लेकिन वो हो नहीं रहा। नहीं बिल्कुल, ये पीस टॉक्स वगैरह का तो मुझे तो फायदा नहीं लग रहा। ये तो बिल्कुल जंग है जैसे हालत पे, जंग में है हम। जी, और आपके वजीर दिफा ने भी ये कह दिया कि पाकिस्तान पर जो हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से, तो हम हक बजाने में कि फिर हम अफगानिस्तान पर उसको ज़रा रिटेलिएट करें, बिल्कुल हम जवाब दें इसका। एंड आई थिंक कि कोई उनका कोई पीस टॉक्स तो छोड़ें, पीस का है ही नहीं इरादा या मकसद के, जहाँ से इनको इतनी डिक्टेशन इंडिया से आ रही है, जिनके वो पपेट्स बने हुए हैं, इंटेंशन है ही नहीं कि अमन हो। बिल्कुल ऐसी है, तो ये इसलिए जरा हमारे थोड़ा सा मूड भी, बट पाकिस्तान विल फाइट बैक। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि उम्मीद हम ये करते हैं कि मामला बेहतर हो और मुज़ाकरात के जरिए हल हो। तो आज के शो में हम पहली बात तो यही करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, खुदकुश हमला किया गया और उसके नतीजे में 12 जानें चली गई, 20 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और खुदकुश बमबार आया। जैसे होता है खुदकुश हमलावर का, एक ब्रेन वॉशिंग करके उनको भेजा जाता है। बिल्कुल, उनको अपनी ज़िंदगी का तो खैर परवाह नहीं होती, लेकिन दूसरे जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग, सड़कों पर मौजूद हैं, पता नहीं किसकी फैमिलीज़ हों कोई, लेकिन वो बगैर सोचे समझे और ब्लास्ट कर देते हैं। और उसके बाद हुआ यही कि कचहरी के करीब ये हमला किया गया और उसमें 20 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, 12 अफराद जहाँ बाहक हैं। तो अब उसकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि खुदकुश हमला था जो किया गया। और ये एक ही नहीं, इससे पहले वाना में, अभी जो कैडेट कॉलेज वाना में अटैक किया गया और उसको बाकायदा तौर पर फिर अभी तो ऑपरेशन किया फोर्सेस ने और क्लियर कर दिया, खवारिज को मारा भी। लेकिन ये फितनाल खवारिज हिंदुस्तान और ये वो बिल्कुल, और ये जो सुसाइड बॉम्बर था ये तो और नुकसान पहुंचाना चाहता था और अंदर तक जाना चाह रहा था वो कचहरी के। जी, तो ये कि हाँ ज़रा प्रीएम्प्ट किया और रोका। खैर इस पर हम बात करेंगे कि क्या मामला थे और ये किस तरफ बढ़ रहे हैं अफगानिस्तान और इंडिया के साथ। फिर हम कराची में डेंगू केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, नमूनिया बच्चों में खास तौर पे जब मौसम तब्दील होता है, सर्दियां आती हैं तो नमूनिया के केसेस भी बढ़ रहे हैं। आज ज़ुहैब में देख रही थी, क्योंकि एक ही टाइम होता है सुबह निकलने का, अब जरा कराची में खुनकी सर्दी बढ़ गई है। और यकीन करें इतने मच्छर थे सुबह कि मतलब जब तक मैं गाड़ी में बैठी हूँ ना, तो मुझे लगा जैसे कि मुझे मतलब कोई आप दीवार तोड़ के जा रहे होते हैं, इतने मच्छर। और यही वो खतरनाक टाइम होता है सुबह वाला और शाम वाला, जिसमें ये डेंगू वाले मच्छर होते हैं। बिल्कुल, तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल करें, एहतियात करें, क्योंकि ये मच्छर, अब देखो सर्दी आई है, असूलन तो मर जाना चाहिए, इनको नजर ही नहीं आ रही, ये बढ़ जाते हैं। जी, डेंगू बढ़ा। तो ये कि 700 से ज़्यादा केसेस भी रिपोर्ट हुए और 26 अमवात भी हो चुकी हैं सिंध का, अगर डेटा देखा जाए डेंगू से, तो ज़रा ये बड़ा तशवीशनाक अलामिंग है। तो इसकी हमने बात करनी है। फिर उसके बाद ये केस जो तशहीर जो की जा रही थी गैर कानूनी ऐप्स की, गैम्बलिंग ऐप्स की, तो उसमें डकी भाई गिरफ्तार किया हुआ है उनको। जी, और उनकी सबकी नज़र है, क्योंकि बड़े मशहूर यूट्यूबर रहे हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है। इनके केस का अभी नई हियरिंग भी हुई है, उसमें क्या जो है डेवलपमेंट हुई है, डकी भाई के लिए बेहतर अब हालात नजर आ रहे हैं या और भी बदतर, इस पे बात करेंगे। तो इसकी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था, वनडे इंटरनेशनल, पाकिस्तान ने ये मैच भी हरा दिया, तो हमारा जो विनिंग स्ट्रीक है वो कुछ बरकरार सा, बिल्कुल ऐसे ही। साउथ अफ्रीका को हमने सीरीज हराई और पहला मैच ये इस सीरीज का भी हमने जीत लिया है। तो ये बहुत ज्यादा आदत सी होती जा रही है। हाँ, मतलब जब ज्यादा हार जाए ना तो आप कहें कि अब तो आगे जीत ही हो सकती है, इतना हार चुके हैं। तो यही हुआ है। और कुछ हुआ है इनका एकदम जो है बाउंस बैक किए इनटू एक्शन, तो वी आर वेरी हैप्पी। बिल्कुल, सलमान अली आगा ने सेंचुरी बनाई है और हारिस रऊफ जिस पे हम सभी तनकीद करते हैं कि वो ब्रेनलेस बॉलर नजर आते हैं, लेकिन कल उन्होंने 4 विकेटें ली भाई और बड़े क्रूशियल मोमेंट्स पे 4 विकेटें ली, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीता। ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या मतलब क्या वजह है कि जिसकी वजह से एकदम जो ऐसे प्लेयर्स हो जिनसे आप बिल्कुल होपलेस हो जाएं, वो भी माशाल्लाह दोबारा फॉर्म में आए, बेहतर परफॉर्म करने लगे। क्या है, ऐसा क्या हुआ? कोई इनकी काउंसलिंग हुई, कोई इनको ऐसा मोरल इनका हाई किया गया, क्रिटिसिज्म और वही बात बैकलैश, या ये कि वाकई कोई मतलब इतनी कम दिनों में क्या आपने मेहनत की होगी, लेकिन परफॉर्मेंस नजर आ रही है। देखिए, परफॉर्मेंस इसलिए कि आपको इंप्रूव करता है क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, इसलिए कहते हैं कि आपको तनकीद करनी चाहिए अगर खराब परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि एक अलग जज्बा पैदा होता है। तो वही नजर आया हमें। बिल्कुल। अच्छा जी, फिर एक बड़ी स्कॉलर, प्रोफेसर, मौलम, मतलब माशरे के बारे में, माशरे के जो रवैये हैं उनके बारे में
ان سے بہتر کون ایکسپلین کرتا تھا اور کون وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے یا وہ روشنی دکھانے کی جو ایک وہ جو ایک طریقہ کار تھا ان کا بڑے سافٹ انداز میں, تو کون بھول سکتا ہے, کبھی نہیں بھولیں گے ہم یہ جیسے انہوں نے ہماری درس و تدریس میں. کہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا, جو ہمارے بڑے ہیں, جن سے ہم نے سیکھا, آہستہ آہستہ سب جا رہے ہیں. بالکل. اور بہت دکھ ہو رہا ہے کہ اب ہمیں آگے جو ہے روشنی کون دکھائے گا. بالکل, سیدہ عارفہ کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ رہے ہیں جن میں یہ ایک پرسنالٹی ہیں, اور یہ لاس ہمارے لیے بہت بڑا ہے. بالکل, تو ان کی ہم بات کریں گے, ان کو ذرا ٹریبیوٹ بھی دیں گے اور ان کی کچھ یادیں بھی شیئر کریں گے, اور ان کے جو کوٹیبل کوٹس ہیں, گولڈن برڈز ہیں, وہ بھی ذرا آپ کو بتائیں گے زندگی گزارنے کے طریقے. اور پھر ہم ویدر کی بات بھی, ویدر کنڈیشن ہے, اور پھر ویک پاس ورڈ سے متعلق ایک رپورٹ آئی ہے کہ آپ کا جو کمزور پاس ورڈ ہے اس کی وجہ سے وہ ہیک ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. کون سے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ ایزیلی ہیک ہو جاتے ہیں, ہیکرز کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, ایسا کون سا پیٹرن ہے, ایسی کون سی غلطیاں ہم کر رہے ہیں کہ کچھ کے جلدی جو ہے ہیک ہو جاتے ہیں اور کچھ کے ہیک نہیں بھی ہوتے, ایون اگر ان کے اوپر اٹیمپٹس ہو تو بھی. بالکل ایسے ہی, تو ہم یہ بات کریں گے. سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. اسلام آباد کے G11 سیکٹر میں کچہری کے نزدیک خودکش دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. کل دوپہر تقریباً 12:30 بجے کے قریب کچہری کے نزدیک زوردار دھماکہ ہوا, آواز اس کی دور دور تک سنی گئی. پولیس کا یہ بتانا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار خودکش حملہ آور پولیس کی گاڑی کے قریب پہنچا اور اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. تو یہ صورتحال, اور پھر مانا کی صورتحال کا بھی ہم ذکر کریں گے, وہ جو کیڈٹ کالج میں اور یہ بیک ٹو بیک دونوں جو ہیں اٹیکس بیک ٹو بیک ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے وقت دیا ہمیں. سر یہ تو ہم دیکھ ہی رہے تھے اور پہلے سے اٹ واز رائٹنگ آن دا وال کہ جس طریقے سے افغانستان کے ساتھ معاملات بڑھ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی ہوگی جو کہ پاکستان کے اندر معاملات کو خراب کرنے کی, امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور وہ ہو رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بہت شکریہ اپنے شو میں انوائٹ کرنے کا. یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک ویجیلنس اور ہمارے ہاں ہائٹنڈ سیکیورٹی ارینجمنٹ بھی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ لوگ ملٹری ٹارگٹ سے یا ہارڈ ٹارگٹ سے یہ لوگ سافٹ ٹارگٹ کی طرف جو ہے یہ چلے جاتے ہیں, تو وہاں پہ ہر جگہ اس کو جو ہے فول پروف سیکیورٹی دینا ممکن نہیں ہوتا. انہوں نے ڈسٹرکٹ کورٹس کے پریمیسز کا انتخاب کیا, کیونکہ یہاں پر اس اوقات کے دوران بہت سارے لوگ, ججز, لائرز, جن مقدمات کا سامنا کرنے والے لوگ, لا انفورسمنٹ, پولیس خاص طور پہ, وہ ان کی ایک بھاری تعداد وہاں ہوتی ہے, اور وہاں پر کسی ایک اسٹینڈ لون سوسائڈ بامبر کے لیے ایک بڑی ٹارگٹ ریچ انوائرمنٹ ان کو مل جاتی ہے. یہ اس کا رپورٹڈلی جو ٹارگٹ تو یہ تھا کہ یہ اندر کمپلیکس کے اندر جا کے بلاسٹ کرے گا, لیکن وہاں پہ سیکیورٹی ارینجمنٹ کی وجہ سے وہ اندر داخل تو نہ ہو سکا, اور اس نے پھر باہر اپنے آپ کو بلاسٹ کیا, جس کے نتیجے میں 12 قیمتی جانیں تو فوراً کنفرم ہوئی ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے, اور تقریباً 2 درجن کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی بھی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم ان لوگوں کی جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں, اور باقی فیملیز کے ساتھ اور جو لوگ زخمی ہیں ان کے ساتھ ہمیں یقیناً ان کے اس دکھ میں, غم میں ہمیں شریک ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو, یہ جو بھارت کے ایما پر پاکستان کے لیے ایک ملیٹنسی کی ایک نئی ویو لے کے جو ہے آئے ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو اسی زبان میں جواب دیا جائے, اسی طریقے سے جواب دیا جائے جس کو وہ سمجھتے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنے تمام تر جو ہے کیپیبلٹی کے باوجود ریسنٹلی ان کی طرف سے جو دراندازی کی گئی اس کو اگنور کرتے ہوئے بھی ہم نے مذاکرات
کے لیے آمادگی ظاہر کی، اور پاکستان کی سائڈ سے جو بھی ہمارے پارٹیسپینٹس تھے ان ڈائلاگ میں، وہ بڑے سیریس، بڑے فوکسڈ اور بڑے سنسیئر طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ جو ہے پریزنٹ کیا، پہلے دوحہ میں، پھر استنبول، اور پھر اب بھی ریسنٹلی دوبارہ استنبول۔ لیکن انفارچونیٹلی چونکہ اس دفعہ ایک رینیوڈ ریلیشن شپ ہے بھارت کا اور افغانستان کا، وہ اگرچہ پہلے در پردہ وہاں پہ ڈفرینٹ فیکشنز کو، ڈفرینٹ ملیٹنٹ گروپس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے پراکسیز کے طور پہ تیار کرتے رہے، ان کو سپانسر کرتے رہے اور ان کو فائنانس کرتے ہیں، لیکن اس بار تو وہ بالکل اوپنلی جو ہے سامنے آ گئے۔ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں متقی صاحب، وہ ایک ہفتہ وہاں افغانستان سے ہندوستان جا کے رہے، اور وہاں ان کو جو پذیرائی ملی، اس کے بعد یہ بالکل واضح ہو گیا کہ بھارت ہر قیمت پر ہمارے لیے ایک ٹو فرنٹ جو وار سینیریو ہے اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں ان کی یہ ہمیشہ سے خواہش اور خواب رہا ہے کہ چونکہ ان کے لیے پاکستان کو سنگل فورس اپلیکیشن کے ساتھ یا ایک سائڈ سے ایسٹرن بارڈر جو ہے ہمارا، وہاں پہ انگیج کرنے سے ان کو کامیابی نہیں ہوتی، تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فورسز پر ڈائلیوشن ایفیکٹ آئے، کہ وہ ویسٹرن بارڈر سے ڈس انگیج نہ ہو سکے اور بھارت جو ہے وہ پھر اپنی کاروائیاں کرے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج الحمدللہ پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے ہم لوگ تو حالت جنگ میں ہی ہیں، بالکل بالکل، اور بیٹل ہارڈنڈ فورسز، عوام کی مکمل سپورٹ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بالکل سر، ہم کیا آپ ایک بات بتائیں کہ ہماری بڑی سپورٹ رہی ہے ابھی جو حالیہ جنگ کے بعد امریکہ کی، دوسرے ممالک کی، اور سعودیہ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، تو اس میں ان لوگوں کا اب ڈونٹ یو تھنک کہ اب وہ ٹائم ہے کہ آ کے اب وہ بھی اپنا رول ادا کریں، سعودیہ بھی، ٹرمپ صاحب بھی، باقی بھی جو ہمارے الائز ہیں، کیونکہ یہ تو اب یہ تو جنگ ہے، یہ تو جنگ ہے ہی، کیونکہ کچھ تو بیک اپ تو کر ہی نہیں رہے کہ جی بیک آف کریں، کسی چیز میں پیچھے جائیں، تو آگے ہی بڑھتے جا رہی ہے بات، اور اس سے زیادہ کیا کلیئر میسج ہوگا کہ افغانستان نے نہیں پیچھے ہٹنا، تو اب ان کا رول نہیں سامنے آ جانا چاہیے کہ ایکٹیو ہو جائیں وہ لوگ بھی، ہمارے الائز؟ بالکل ہمارے الائز جو ہیں وہ ان کو ڈپلومیٹک یا دوسرے مینز ادر دین وار، اس میں ان کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل امریکہ جو ہے، امریکہ باوجود اس کے کہ ان کو ریکگنائز نہیں کیا دنیا کے کسی ملک نے یا یو این نے اس گورنمنٹ کو، لیکن پھر بھی امریکہ وہاں ہیومینٹیرین ایڈ جو ہے اس کے نام پہ ان کو پیسے جو ہے فراہم کرتا ہے۔ میرے خیال میں وہ فنڈنگ بند ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان چائنا کو بھی اس میں جو ہے انوالو کرے، کیونکہ چائنا کا وہاں پہ سٹیک ہے، چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے، تو ایک امید کی جا سکتی ہے کہ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ترکیے، اور وہ تو بات کی بات ہے، قطر، چائنا کو پرو ایکٹیو کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان کو انڈیا بھی پریشر ڈالنا چاہیے جو ان کو فنڈ کر رہا ہے۔ وہ نہیں ہوا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انوالو کرنا چاہیے، لیکن چائنا خود کیوں نہیں ہوا انوالو؟ کیونکہ وہ تو سی پیک میں بھی ڈالنا چاہ رہے تھے افغانستان کو، تو اس بارے میں خاموش ہے۔ جی نہیں، دیکھیں تھوڑا سا ہمیں اس کا پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب پہلے راؤنڈ جو ہے مذاکرات کے وہ دوحہ میں ہوئے، تو دوحہ جو ہے قطر ٹریڈیشنلی وہ ایک بالکل امریکن کیمپ میں ہے، اور اس کو آپ یہ سمجھیے کہ دوحہ میں مذاکرات ہونا ایسے ہی ہے جیسے آپ امریکہ کی کسی جو ہے جگہ پہ ہسٹوریکلی ہوتے رہے سر، افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات اسامہ بن لادن کے دور سے۔ جی، تو وہاں پر چائنا کا پھر پریزنس بنتی نہیں ہے، چائنا کو پھر ایکسکلوڈ کر دیا گیا۔
चाइना को एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि वो ये एक तरह के अमेरिकन जो है कंसेंट से हो रहे थे मुज़ाकरात, तो चाइना उसमें जो है शामिल नहीं हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान को नथिंग स्टॉप्स कि पाकिस्तान इन पैरेलल, देखिए एक सॉवरन मुल्क की हैसियत से हमें ये इख्तियार हासिल है कि हम तमाम ऑप्शंस जो हैं उसको एक्सरसाइज करें। वो किसी मुआहदे की सूरत में जो हमें एक सहूलत मौजूद है, या अपने या बायलैटरल ज़ाहिर है जो हमारे मामला। सर एक और चीज मुझे बताइए, खुद को हमला, ताल्लुकात, ये जो खुद को सुसाइड बॉम्बिंग का जो ट्रेंड है, देखिए इससे हम बहुत 20 साल तक हमने ये देखा भुगता है, तो इसको प्रीएम्प्ट करना जरा मुश्किल काम है। ये चेन क्या है, वहां फैसिलिटेटर्स कौन है, क्योंकि देखे ना एक आदमी अपनी जान ही लेने पे उतरा है, तो वो डिटेक्ट करना तो ये जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और फिर सर्दियों में जिस तरह के कपड़े पहने, जैकेट्स, अपने आप को छुपाना, कंसील करना बड़ा आसान होता है। तो ये सर बताएं जरा, एक और ये चैलेंज है ज़ाहिर अभी सिक्योरिटी। जी देखिए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये वो इसको डिफिकल्ट तो बना सकते हैं, लेकिन नामुमकिन बनाना, फूल प्रूफ करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक पूरा मुल्क हमारा माशाल्लाह, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन, तो वो हर जगह पे आप जो है उस तरह की सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इसका बेहतरीन देखिए, ये सुसाइड बॉम्बर ऐसा नहीं है कि वो कोई एकदम एक बंदा उठता है और वो जाके ऑफ द शेल्फ किसी जगह से वो जैकेट लेके पहन के और वो जाके ब्लास्ट करता है। इसकी प्रॉपर रेकी होती है, उसके बाद प्रॉपर इनको जो है तैयार करके फिर वो उस टारगेट एरिया के करीब बिल अमूम वो कोई जगह पे आके वो रुकते हैं। और कहीं तो किसी इलाके में तो ये बम बन रहे हैं ना, ये काम हो रहा है, किसी घर में आराम से बैठ के ये काम हो रहा है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम बिल्कुल मकामी सतह पर, यानी आप ये समझिए कि हम अपने कॉलोनी, गली, मोहल्ले की सतह पर हम विजिलेंट हो जाएं, जिम्मेदार हो जाएं कि अगर हमें कोई मशकूक शख्स नजर आता है, कोई ऐसा नया वहां किराएदार नजर आता है जिसकी एक्टिविटीज जो है वो मशकूक हैं, और इसके बारे में गाइडलाइंस गाहे बगाहे मीडिया पे जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से आती भी हैं कि उसको हम फिर पुलिस को रिपोर्ट करें। और वो जब तक हम बिल्कुल जो लोकलाइज्ड लेवल तक जो है हम इस चीज के ऊपर विजिलेंट नहीं होंगे, यानी शहरी होने के नाते कि हमारी भी अब जिम्मेदारी बन गई है, ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का ही काम नहीं, क्योंकि डिफरेंट किस्म का एक चैलेंज है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मैं तो कहती हूँ आजकल मोहल्ले में जहाँ भी आप रह रहे हैं, आते जाते लोग रहते हैं, ज्यादा अरसा कोई रहते भी नहीं, आजकल शिफ्टिंग चलती रहती है, तो मुझे तो 5 में से 3 लोग मशकूक लगते हैं। ये होता सही कह रही हैं आप, ये जिम्मेदारी हमारी है, बुनियादी। और आपको जो फील हो रहा होता है तो थोड़ा सा चेक करें कि ये क्या है, कौन लोग हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको आप ये नहीं कहेंगे प्राइवेसी इन्वेट कर रहे हैं, यू मस्ट नो। और हर इलाके में जो भी कोई शख्स घर ले तो उसकी एक चेकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना वो कौन है जो आ रहे हैं, ऐसे ही नहीं आ जाता। ये अगर खुदकुश हमला आवर है, इसके पीछे पूरी टीम है जो उसको लेके आने वाले हैं उस जगह, उस शहर में, जो रखने वाले हैं, आपकी जो नजरें जो घर देने वाले हैं। लोगों की ना होती है औरतों पे नजर, औरतों पे नजर ना रखें, मर्दों पे भी नजर खास रखें। कहाँ से आ रहे हैं, कौन घर में आ रहा है, जा रहा है, मर्दों पे नजर रखें, नो व्हाट आई मीन, क्योंकि यही जो है ना, ये हमारे सबके लिए सेफ्टी बनेगी। बिल्कुल। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कहीं जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एहतियात की, बीमारियों की। मैं तो जिसको भी देख रही हूँ खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, और जिनके वैसे कोई मतलब इम्यूनिटी के मसले हों, वीक हो, तो वो तो और ज़्यादा बीमार होते हैं। जी, डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अस्थमा वगैरह का केसेस रिपोर्ट हुए हैं, एग्रीवेट भी हो जाती हैं चीज़ें। जी बिल्कुल। इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, उनकी तरफ से बताया गया है कि एक लड़की कोरंगी से उसका ताल्लुक़ है, 19 साल लड़की, डेंगू बुखार हुआ और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। इसके साथ 26 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं अभी तक डेंगू। ये कोई बहुत एग्रेसिव इसका आई थिंक वेरिएंट था ऑफ डेंगू कि बच्ची एक दिन जो बीमार हुई है, पहले दिन ही उसकी डेथ होगी। तो ये ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अब तो ये ट्रीट हो रही है कंडीशन, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सेहतयाब होकर घर वापस जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कौन सा टाइप था ऑफ डेंगू जो कि इतना लीथल था? हाँ, कितना बड़ा ये खतरा है। इसके साथ साथ फिर नमूनिया की भी हम बात करेंगे।
یہ بھی بچوں میں انفینٹس میں بہت زیادہ ظاہر موسم چینج ہوتا ہے, سردی کی وجہ سے ٹھنڈ لگ جاتی ہے اور پھر یہ سارا. تو ہم بات کریں گے, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عرفان صدیقی نے جو کہ ایمرجنسی ہیڈ ہے جناح ہاسپٹل کے. ڈاکٹر عرفان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ مجھے بتائیں ڈینگی کا تو خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کراچی میں بھی, حیدرآباد میں بھی اور اندرون سندھ بھی. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ آگے, یہ مزید ہسپتالوں پہ رش بڑھے گا اور کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی السلام علیکم, تھینک یو. اچھا, ڈینگی جو ہے اس کے اندر ابھی جو ہم نے اپنے ہاسپٹل کے اندر آبزرو کیا ہے تو اسٹیٹک ہو گیا, ابھی اتنا ایز سچ بڑھ نہیں رہا لیکن اسٹیٹک ہو گیا. دوسرا جو اچھی چیز یہ ہے کہ سیویرٹی کے اندر بھی کمی آئی ہے ہمارے پاس. جب سے لوگوں نے پریکاشنز لینا اسٹارٹ کیے, میڈیا نے اویئرنیس دینا شروع کی ہے, نو ڈاؤٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے 15 to 20%, لیکن اس کے اندر اب اسٹیٹک ہو گیا ہے. دیٹ از اے گڈ سائن کہ اب اور اس کے اندر انکریز نہیں آ رہا. ہمارے پاس اگر 200 پیشنٹ آ رہے تھے فیور کے اور ہم ان کو ڈائگنوز کر رہے تھے ڈینگی کے ٹیسٹ کی, تو اس میں سے 50 پیشنٹ ڈینگی پازیٹیو آ رہے تھے. لیکن اب جو ہے وہ 30, 20, 25 ان بٹوین پیشنٹس آ رہے ہمارے پاس, اور پیشنٹس آ کے بتا رہے کہ ہم نے جو ہے پریکاشنز لینا اسٹارٹ کیے ہیں اپنے سراؤنڈنگس میں, اپنے تحت آپ اسپریز کرنا اسٹارٹ کیے ہیں, نیٹس لگانا اسٹارٹ کیے, گندا پانی کی جو صفائی ہے وہ جو ہے اپنے تحت جو ہے ہم نے صاف کرنا اسٹارٹ کیا ہے, کیونکہ ڈینگی کا ایک بہت بڑا سرج بڑھ گیا تھا. اس کے اندر ہر چوتھا پیشنٹ جو بخار والا تھا اس کو ڈینگی کے سمٹم سے, اور پلیٹیلیٹ جب کرواتے تھے تو 50,000 سے کم آتے تھے. تو ایک اسٹیٹک ہو گیا ہے, کم نہیں ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سیویرٹی بھی کم ہو گئی ہے ڈینگی کی. جی لیکن ڈاکٹر صاحب پھر یہ جو بچی کی جو ڈیتھ ہوئی ہے بڑی افسوسناک بات ہے, تو اس میں ایسا آپ کو کیا کنڈیشن اس کی پتہ ہے کہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوگی, اینڈ فرسٹ ڈے ہی یا لیٹ لایا گیا یا اس کا کوئی اور ہیلتھ کنڈیشن اور اکتوبر سے اس اکتوبر کے مہینے 26 لوگ. بالکل, اور یہ کوئی خاص ویریئنٹ ہے آف ڈینگی جو کہ بہت ہی فیٹل ہے؟ دیکھیں ڈینگی کا یہی ہے کہ ڈینگی کی ویکسین نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک بات سمجھانا چلوں, اگر آپ کو ڈینگی ہوتا ہے تو ڈینگی کے کوئی 50 سے زیادہ ویریئنٹس ہوتے ہیں. آپ کی امیونٹی جو ہے, اگر آپ کو ڈینگی ہوا ہے تو ایک ویریئنٹ سے آپ امیونائز ہو جاتے ہیں, لیکن جو ویریئنٹس ہیں ان کے وہ 50 ابو ویریئنٹس ہیں. اب یہ ہے کہ بچی کے اندر ایک تو امیونو سپریسو ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے تحت آپ بہت دیر تک فیور کو اگنور کرنا, تب تک کیا ہوتا ہے کہ پلیٹیلیٹس بہت کم ہو جاتے ہیں, پریکاشنز نہیں لینا. اب دیکھیں ڈینگی, میں ایک مینلی آپ کو ایگزامپل دوں, اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے تو آپ جلدی آئیں اور ہاسپٹل کی طرف رخ کریں تاکہ ڈینگی کا ٹیسٹ کروا کے اور آپ کی ہائیڈریشن بہتر کریں. ٹائملی اگر ہائیڈریشن نہیں ہوتی ہے تو پیشنٹ جو ہے وہ ڈینگی شاک میں چلا جاتا ہے. انٹرنل بلیڈنگ, چھوٹی چھوٹی جو ویسلز ہوتی ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے, اور پلیٹیلیٹس کا کم ہونے کا مقصد یہ کہ وہ جو بلیڈنگ اسٹاپیج ہے کہیں بھی باڈی سے وہ اب رک نہیں سکتی. اس کے لیے وجہ سے ڈینگی شاک میں جب پیشنٹ چلا جاتا ہے تو وہ irreversible چلا جاتا ہے. اب ایسے پیشنٹ کو ہم وینٹ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جہاں جہاں اس کو ٹیوب لگے گا یا ایسا انجیکشن لگے گا وہاں سے اس کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. تو ڈیلے کرنا یا غیر ذمہ داری شو کرنا, جب آپ کے پاس سرجری کے ہاسپٹلز ہے, آپ کو فیور ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ڈینگی کی سرج چل رہی ہے, آ کے یہاں ہمیں دکھائیں ہاسپٹلز کے اندر تاکہ اس کو ٹائملی ٹریٹ کیا جائے. اب دنیا کے اندر اب ایک گولڈن آور انٹروڈیوس کروایا گیا ہے ہر ڈیزیز کے اندر. آپ ٹائملی آ جائیں ود ان دا ٹائم پیریڈ, اس کے اندر اگر کوئی بھی ڈیزیز ہے اس کے اندر اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں یا اس کی پرٹیکولر اسپیسیفک ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں تو افیکٹو ہوتی ہے, اس کا پروگنوسس جلدی ہوتا ہے. ٹائم پہ بہت دفعہ پیشنٹ آ جاتا ہے لیکن ٹائم پہ اس کو ٹریٹمنٹ ملتی بھی نہیں ہے, اور اس میں بھی وقت بہت زیادہ ہوتا ہے ہاسپٹل آنے کے باوجود. وہاں جو قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے وہ بھی تو ہے نا اس میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ اسی لیے ہے نا, دیکھیں کہ آپ پریکاشن نہیں لے رہے ہیں, گاڑی اتنی ہے لیکن پیسنجر بڑھتے جا رہے ہیں, ریسورسز اتنے ہیں لیکن ہاسپٹلائز برڈنائز ہو رہے ہیں. لیکن پھر ڈاکٹر کچھ بہتر مینجمنٹ ہو سکتی ہے. میں جب ہاسپٹلس کو بھی ابھی اتفاق سے حالیہ دنوں میں بھی وزٹ کیا, گورنمنٹ ہاسپٹل بھی میں گئی,
اور ہمارا نظام اتنا خوفناک ہے کہ جس میں اتنا وقت ضائع ہوتا ہے, اتنا گھمایا جاتا ہے, پھرایا جاتا ہے, لائنوں میں کھڑا رکھا جاتا ہے, پھر ٹیسٹ کراؤ, اب ادھر جاؤ, اس کے سائن لاؤ, اب یہ کرو. اتنا قیمتی وقت ہم برباد کر دیتے ہیں, اور مجھے تو اس کی ہمت ہی نہیں نظر آتی. جو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا اس کو لائنوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ کب معاملے ہمارے بہتر ہوں گے؟ اب دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. ہمارا ہیلتھ کا کیئر کا یہ سسٹم, اور یہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فوراً اس کو کیئر ملے, فوراً اس کا علاج ہو, کیسے ہوگا؟ یہ کب چیزیں بہتر ہوں؟ دیکھیے اس کے لیے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ اسٹیپس لے رہی ہے, لیکن اس کے اندر ابھی جو ہے ہمارے میڈیکلی ایک ٹرم ہوتا ہے کہ ایتھیکل پریکٹس, جو ہمارے سیلیبس میں ہوتا ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. سوری ٹو سے, لیکن بہت سارے ڈاکٹرز جو ہے نا, وہ بھی آپ کی بات بالکل میں آپ سے ایگری کروں گا کہ تھوڑے ارسپانسبل ہے. او پی ڈیز میں لیٹ آنا, یا پیشنٹ کو تھوڑا سا کاؤنسل کم کرنا, یا ٹائملی جو ہے اس کو ڈائگنوز نہیں کرنا, یہ فیکٹرز ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. لیکن انشاءاللہ چیزیں بہتر لیکن بہتر ہوں گی, بہتری کی امید بھی ہے. لیکن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ڈینگی جو ہے امیونٹی سے آپ کی جوڑ, آپ اپنی اگر گھر بیٹھے آپ خود ہی کیور کر رہے ہیں اس کو, تو امیونٹی آپ کی ویک ہوتی جا رہی ہے, اور پھر ایک ایسی سٹیج آئے گی جہاں ہاسپٹل میں بھی کچھ نہیں ہو سکے گا. اچھا مجھے بتائیں, نمونیا سے آگاہی کا دن بھی آج منایا جا رہا ہے, اور نمونیا سے بھی اموات کی تعداد بہت زیادہ ہے انفینٹس میں, بچوں میں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں, کیا اویئرنیس دیں گے لوگوں کو, پیرنٹس کو؟ کیونکہ ابھی بھی ایک یہی کانسیپٹ ہے کہ جی سردی لگ گئی, بارش میں نہاتا رہا, خیال نہیں رکھا, تو ٹھنڈ لگ گئی, نمونیا ہو گیا. تو یہی کامن پرسیپشن ہے ابھی بھی. دیکھیں بالکل یہی, میں آج کل کا دور جہاں میڈیکلی ایڈوانس ہو گیا ہے, جہاں ٹرشری کیئر کے اندر, ہاسپٹلس کے اندر جو ہے وہ فیسلٹیز ہے, آپ وہاں آ کے ان کو ڈائگنوز کروائیں, اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروائیں. ابھی یہ سردیوں کے ٹائم جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر ویسے ہی جو پھپڑے ہوتے ہیں, لنگس ہوتے ہیں, وہ سکڑ جاتے ہیں, الرجی بڑھ جاتی ہے, اور لنگ کی جو کیپیسٹی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ جو بھی وائرل, چاہے نمونیا ہو اور وائرل ڈیزیزز ہوں, یہ بڑھ جاتے ہیں. اور اس کے اندر دیکھیں پھپڑیوں کا کام یہ ہے کہ آکسیجن جو کہ زندگی ہے, آپ کے ایک ایک سیل کی طرف, لیور کی طرف, برین کی طرف, ہارٹ کی طرف, کڈنی کی طرف, یہ آکسیجن سے ہی باڈی سروائیو کرتی ہے, اور اس کی واحد مشین ہے, اس کے علاوہ کوئی مشین نہیں, وہ ہے پھپڑے. جب پھپڑوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ آکسیجن دے نہیں پاتا. اس کی وجہ سے جو ہے نا پیشنٹ آہستہ آہستہ ڈیٹوریٹ ہو کے, خدا نہ خواستہ اسی نیگلیجنس کی وجہ سے جب ہمارے پاس لائے جاتے ہیں تو ایک تو وہ انکانشیس ہوتے ہیں, جب ہم ان کی آکسیجنیشن چیک کرواتے ہیں تو وہ 40 آکسیجنیشن آتی ہے, 100 میں سے 40 آکسیجنیشن آتی ہے. اس کے علاوہ پھپڑوں کی جب ہم ایکس رے کرواتے ہیں تو وہ پورے وائٹ ہوتے ہیں, مطلب پانی سے بھرے ہوتے ہیں, انفیکشن سے بھرے ہوتے ہیں. اس وقت وہ پیشنٹ ایریورسیبل ہو جاتا ہے, اس کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ نمونیا سے متعلق کیا بتا رہے ہیں؟ جی نمونیا کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا تھا. دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں, ابھی آپ کے سٹیز کے اندر, آپ کے پروونس کے اندر انفلوئنزا ویکسین آ گئی ہے. سندھ گورنمنٹ کے بھی سینٹرز ہیں, پرائیویٹلی بھی لگ رہی ہے. اب میں بذات خود ڈاکٹر جو ہے وہ, میں نے بھی انفلوئنزا کا ڈوز کروایا. اس کے 2 ڈوز ہوتے ہیں, 1 مہینے کے گیپ سے ہوتے ہیں, اور یہ مسل کے اندر لگتی ہے. اس میں ہوتا وہی ایک جراثیم ہے, لیکن چھوٹی کوانٹٹی میں ہوتا ہے. لیکن باڈی کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ بھائی یہ ایک جراثیم ہے, اس کے خلاف ایک آرمی تیار کرنی ہے. تو کبھی بھی نمونیا کا جب آپ کو اٹیک ہوتا ہے تو باڈی کے اندر ایک فوج ہوتی ہے, وہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو اس سے لڑنا شروع ہو جاتی ہے. بہت غیر ضروری اور لاپرواہی کی وجہ سے دیکھیں 95% جو ہماری قوم ہے, 95% پیشنٹ دیکھتے ہوئے, پیشنٹ مرتے ہوئے, ہاسپٹل میں داخل کرواتے, انفلوئنزا ویکسین نہیں لگواتے. اب دیکھیں ڈینگی کی تو آپ کے پاس ویکسین نہیں ہے, جس چیز کی آپ کے پاس ویکسین ہے تو نیولی بورن میں بھی لگ جاتی ہے ویکسین. یہ بالکل لگتی ہے. 1 سال کے بعد جو ہے یہ ویکسین آپ کسی بھی ٹینیور کے اندر لگا سکتی ہے. اور نیولی بورن اور اولڈ ایج پیشنٹ, جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے یا ابو 50 ہو گئے, کیونکہ دیکھیں ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ ہماری باڈی اب ویک ہو چکی ہے, اس کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. تو نیو بورنز ہو گئے یا اولڈ ایج پیشنٹ ہو گئے, چھوٹے بچے, یہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فلو شاٹ کی بات کریں گے, از اٹ سملر جو آپ کہہ رہے ہیں انفلوئنزا کی جو ویکسین ہے, فلو شاٹ ہے یا نہیں؟ یہ جی یہ وہی ہے. اور یہ اتنا سیویئر ہے. زویب میرا بیٹا لاسٹ ایئر بیمار ہوا,
اور ایک دم جو اس کو بخار چڑھا 104 جو اترے نا, شیورنگ, بے ہوشی. اور میں جب اس کو لے کے گئی میں سنا تھا انفلوئنزا, تو لگتا تھا فلو جیسا ہی ہوگا, کیا ایسی سیریس بات ہے. بہت خطرناک ہوتا ہے کہ بچے کو کتنے گھنٹے ہوش نہیں آتا, بہت خوفناک تھا. میں ڈر گئی. اس کے بعد تو ڈاکٹر صاحب اس کا پریونشن کا بتائیں کہ اس میں جن بچوں کو لاسٹ ایئر بھی ہوا ہو ان کو اس سال ابھی ہم دوبارہ سے یہ انفلوئنزا کا کورس کرائیں. کوئی خاص اس کی دوائی بنائی تھی, ایک سرپ سا بنایا تھا, لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین لگوائی جائے. وڈ یو ریکمینڈ دیٹ؟ دیکھیں ویکسین لگوائی جائے. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ احتیاط جو ہے نا وہ علاج سے بہت بہتر ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ سیویرٹی اس نوعیت تک بڑھ گئی ہے کہ سردیوں کے اندر, میں سردیوں کی اسپیشلی بات کر رہا ہوں کہ نمونیا سردیوں میں زیادہ کامن ہوتا ہے, پورے سال ہی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اس بچے کو آپ دھول مٹی میں آپ ماسک پہنا سکتے ہیں, اس بچے کو اس کی امیونٹی بہتر کر سکتے ہیں. بچے کو جیسے ہی فیور فلو ہو آپ ہاسپٹل جا کے اس کو ڈائگنوز کروا کے ارلی, جی بالکل ارلی ٹریٹمنٹ اور کروائیں. بچہ آپ کو لگے نا غنودگی میں ہے یہ وہ, تو آپ کچھ ایک بخار ہوتا ہے جس کا آپ انتظار کرتے ہیں اترنے کا, نہ اس میں تو فوراً. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اچھا زہیب, اس کے بعد ہوا فیصل کو ہوا, اتنی خوفناک ہے یہ چیز انفلوئنزا, اور اس کے بعد جو اس کی دوائیاں ہمیں دی, یقین کریں میں نے اتنی سخت ٹیبلٹس نہیں کبھی کھائی لائف میں, جو کھائی نہیں جاتی, کہ اتنی کمزوری ہے اس کے بعد. وہ ٹیبلٹس دی ہمیں جو کہ شارٹ بھی ہوئی تھی لاسٹ ایئر کراچی میں, بہت سخت دوائیاں بھائی. تو خیال رکھیے, فوراً پھر علاج کریں. ایک بریک ہم نے لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کہیں جائیں گے. کیپ واچنگ, گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کیسے ہیں آپ لوگ؟ گڈ مارننگ. ایک بات نوٹ کیے, بہت ساری ایسے کرائم سٹوریز یا ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کا اپڈیٹ نہیں مل رہا ہوتا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ میرے خیال ہے نیوز چینلز پلیز بتایا کریں, اپڈیٹ ضرور دیا کریں. جیسا نور مقدم کے کیس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وی وانٹ ٹو نو لیٹسٹ کیا ہے, پلیز بتائیں. اور ایسے کتنے سارے کیسز ہیں, بچے مصطفیٰ کا نہیں پتا کہ ابھی کیا اپڈیٹ ہے, اتنے سلو چل رہے ہیں یہ کیسز کے. یہ راؤنڈ اپ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے شو کا حصہ بنائیں کہ ویکلی یا 2 ویکس بعد ایٹ لیسٹ راؤنڈ اپ ایک جو بھی کرائم سٹوریز جب واقعہ ہوتا ہے سب اس کو ڈیلی رپورٹ کر رہے ہیں بار بار, یہ وہ, اس کے بعد خاموشی. تو بتانا چاہیے اپڈیٹ, اور ہم آپ کو ایٹ لیسٹ آج اپڈیٹ دے رہے ہیں ڈیکی بھائی کے کیس کا. تو جناب گیمبلنگ ایپ کی تشہیر کا کیس ہے, اس میں بہت سے لوگوں سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, غیر قانونی پیسے سے متعلق جڑا ہوا کیس ہے, ایل گاٹن منی کا معاملہ بھی ہے اس میں, اور بہت کچھ ہے. تو یہ کیس کہاں تک پہنچا ہے, اس میں ضمانت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, ہیئرنگ کیا ہوئی, جو لیٹسٹ جو ریسنٹ ہیئرنگ ہے, اس کا سارا احوال لیں گے ہم. ہمارے لاہور کے کورسپونڈنٹ نے ہمیں جوائن کیا, طارق خان صاحب نے. طارق, مجھے بتائیے گا کہ اس کیس کی اپڈیٹ کیا ہے آپ کے پاس, ہیئرنگ جو ہوئی ہے ابھی اس کا کیا احوال ہے؟ جی, یہ سعد الرحمان عرف ڈکی ہیں جنہیں جوئے کی پروموشن کیس میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا, اور انہیں لاہور ایئرپورٹ سے جو ہے وہ گرفتار کیا تھا, جس کے بعد یہ جسمانی ریمانڈ پر این سی اے کے حوالے رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کو جوڈیشل کر دیا گیا. انہوں نے 2 مرتبہ اپنی جو بیل ہے وہ دائر کی تھی. جوڈیشل مجسٹریٹ نے 22 ستمبر کو ان کی جو بیل ہے وہ ریجیکٹ کی. اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج کے پاس انہوں نے 2 اکتوبر 2025 کو دوبارہ بیل جو ہے وہ اپلائی کی, اور وہ بھی ریجیکٹ کر دی گئی. اب انہوں نے 31 اکتوبر کو جو ہے دوبارہ سے بیل جو ہے وہ دائر کی ہے, اور اس بیل پر جو ہے وہ اب 3 نومبر کو نوٹسز جاری ہوئے تھے. جب دوبارہ اس کی سماعت 11 کو ہوئی تو جو جج ہیں فاضل جسٹس فاروق حیدر, انہوں نے اس کیس کی سماعت کرنے سے مناظرت کر لی, اور یہ کیس جو ہے اب فائل دوبارہ چیف جسٹس کو ارسال کر دی گئی ہے. اب دوبارہ سے کسی نئی بینچ میں اس کی سماعت ہوگی. تو اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو چالان ہے وہ مکمل ہو گیا ہے, اور اب ان کے حوالے سے گواہیاں جو ہیں وہ بھی ہوں گی. تو جو بیل انہوں نے دائر کی تھی اس میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ جو این سی سی آئی ہے انہوں نے ایئرپورٹ سے انہیں گرفتار کیا, اور ان کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ لیا. اس کے علاوہ ان پر جو الزام لگایا گیا ہے جو اے ایف کی پروموشن کی, اس میں وہ ملوث نہیں ہے. ان کی فیملی کو بھی اس میں ملوث کیا گیا, کیونکہ ان کی اہلیہ جو ہیں ان کو بھی زیر تفتیش رکھا گیا, اور ان کے خلاف انہوں نے بھی بیل کرا رکھی تھی, لیکن انہوں نے اب ان کو جو بیل ہے انہوں نے واپس لے لی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ این سی سی آئی نے جو ہمارے
تو طارق یہ جج نے ہیئرنگ نہیں انہوں نے کینسل کر دی, سنا نہیں کیس کو, وہ تھوڑا مجھے پلیز ذرا ایکسپلین کیجیے گا, اور کیوں کیا انہوں نے, ایسا کیوں کیا انہوں نے, وجہ کیا تھی؟ فاروق حیدر نے ذرا اس حوالے سے جو ہے وہ کیس کی سماعت کی, جیسے کہ ہمارے کی سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کی کچھ ذاتی وجوہات ہیں جس کی بنا پر اور وہ کیس جو ہے وہ نہیں سننا چاہتے, لہٰذا وہ تو ذاتی وجوہات ہو گئی. اچھا مجھے بتائیں کہ صرف یہ مختصراً بتا دیجیے گا کہ یہ کیا چارج کیا لگے ہیں ان کے اوپر, اور ان سے کوئی لیڈ کہیں اور بھی مل رہی ہے, کچھ اور لوگوں کو بھی انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ جی, اس میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا اس میں انہوں نے کہا کہ 2 ہمراہی ملزم ہیں ان کے, ایک کا عنوان سبحان شریف ہے اور ایک اور ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو جو ہے وہ بیل مل چکی ہے, لیکن ان کی بیل جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو رہی, اور ان کی جو وائف ہیں عروب جتوئی, انہوں نے بھی NCCI کے خلاف جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی تھی, جس کے حوالے سے اگر آپ کو علم میں ہو کہ NCCI کے 7 ممبران جو ہیں ہائی رینک کے ڈائریکٹر لیول کے, وہ تمام کے تمام گرفتار ہو گئے تھے. جی بالکل ایسے ہی یہ تحقیقات ہو رہی ہیں, انویسٹیگیشن پر نظر رکھیے آپ طارق, آپ سے مزید بھی وقت اپڈیٹس لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تو یہ جناب یہ کیس تھا. جی, تو ایک شارٹ بریک ہے, اس کے بعد بہت جلدی واپس آ رہے ہیں, تو کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ٹو رائز اینڈ شائن. جی ہمارا مارننگ شو آن 365 نیوز, منڈے ٹو فرائیڈے 9 سے 11 بجے لائیو یہاں ہوتی ہوں میں نادیہ خان, اور یہ کیا ہدایتیں آ رہی تھی, یہ سائڈ کر لیں, اصل میں گھنٹہ بدلا ہے نا, یہ کب ادھر کر لیں. یہ بالکل میں نے انٹرو والا جو لنک نا دوبارہ سے دیا ان کیس آپ سے مس ہوا, اور ویسے جب گھنٹہ بدلتا ہے نا سیکنڈ آور میں آتے ہیں تب بھی ذرا الیکس لیک ہونی چاہیے. الیکس لیک یہ واقعی کوئی ورڈ ہے یا میرے گھر میں ایسے بولا جاتا ہے؟ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں. یہ بچپن میں والد صاحب کہتے تھے بیٹا الیکس لیک کرو, یا میری سے الیکس لیک نہیں. اب کوئی نہیں, یہ نئی جنریشن کو یہ نہیں پتا کولی کیا ہوتی ہے, پوا کیا ہوتا ہے, الیکس لیک کیا ہے. ہماری الیکس لیک بہت ہے. نعمان نیاز آپ سے, نعمان بھائی سے ہماری الیکس لیک ہو جائے, ان سے بھی کر لیتے ہیں. چلے جی بھائی, کھیل کود, ہاں کھیل کود کی بات ہوگی. پاکستان میچ جیتا ہے, باقی کودنے کی وجہ ہے بھائی, زبردست, کتنا اچھا ماشاءاللہ ہماری ٹیم کھیلی ہے, زبردست. سری لنکا کے خلاف پاکستان نے پہلا ون ڈے جیت لیا ہے. سلمان یاگر نے سینچری بنائی ہے, حارث رؤف نے بہت اچھا پرفارم کیا. ایز اے ٹیم ہم اچھا کھیلے ہیں اس میچ میں, لیکن نعمان نیاز آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ذرا ہم جانیں گے. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, ویری گڈ مارننگ. دیکھا نہیں خوش, ناٹ ہیپی, ٹون مجھے صحیح نہیں لگ رہی, اتنی ہسکی آج زیادہ کچھ ہسکی نہیں. خیر تو ہے, ملٹھی ولٹھی کیا کھا کے آ رہے ہیں آپ نعمان بھائی؟ میرا وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا, ہاجکن لمفوما کی وجہ سے پیرانیوپلاسٹک ہے. So when I don't take steroids پھر آواز میری بیٹھ جاتی ہے. تو علاج چل رہا ہے, آپ ٹھیک تو ہیں نعمان بھائی؟ آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. ہاں جی, ابھی 13 more months to go. ماشاءاللہ ریمیٹڈ ہے میرا. I had a blood cancer. وہ تو ایک سٹوری ہے, وہ بھی آپ کو کبھی سنائیں گے. صحیح ہے, نہیں وہ تو خیر بھول ہی جانا چاہیے, بس ہو گیا تھا, ہو گیا تھا. صحیح ہے, ماشاءاللہ فائٹر یو آر, لیکن یہ کہ ضرور بات کریں گے تاکہ دوسرے کتنے لوگ سروائیورز جو ہیں, ایک تو ان کے ساتھ بانڈنگ, اور دوسرا ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ جو ہے حوصلہ دے سکتے ہیں, گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں, گائیڈنس دے سکتے ہیں. بالکل. نعمان بھائی ذرا کل کا میچ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جس حارث رؤف کو کہہ رہے, حارث رؤف, جی بولیے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی تو ان کے 8 ٹاپ پلیئرز بھی مسنگ تھے, اور پھر ان کے لیے کنڈیشنز بھی ایلین تھی. تو ہم نے اسپن ٹریکس بنائے, رائٹلی سو, اور اپنے یوز کرنے کی کوشش کی, میکسیمائز کیا, ہم نے اپنے فائدے کے لیے وہ بنایا, اور ہم نے سیریز جیتی. کل میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑا گھاس چھوڑا گیا تھا, بیکاز ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ آپ فاسٹ بولنگ فرینڈلی پچز نہیں بنا سکتے تھے. وہ ناندر برگر تو آپ کو ان پچز پہ بھگا رہا تھا 145 پلس پہ. تو کل ایک تو یہ کنڈیوسو فار فاسٹ بولرز تھی. ایک سیٹ بیک ہوا پاکستان کو, ابرار احمد واز ناٹ ویل, تو وہ کھیلے نہیں. تو مڈل اوورز میں اب رسپانسبلٹی حارث رؤف پہ آتی تھی. سو آئی تھنک کہ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ختم ہو چکی ہے. T20 میں آوے کاوا بگڑا ہوا, ٹوٹلی کنفیوزڈ ہیں, لیکن ون ڈے میں کچھ سیمبلنس اور بیلنس نظر آتا ہے. ون ڈے کی ٹیم اتنی بری نہیں ہے, مائلڈ ٹویکنگ کے ساتھ اٹ کین بیکم اے فارمیڈیبل ٹیم. ٹاپ آرڈر سے مجھے پریشانی ہے, انکلوڈنگ بابر اعظم, اور ان کو اب پرفارم کرنا پڑے گا. فخر زمان از ٹوٹلی ہی ہیز لاسٹ اٹ,
اور میرا نہیں خیال آئی ڈونٹ نو ان کو اگلے 2 میچز کھلائے جاتے ہیں یا نہیں کھلائے جاتے, کیونکہ اس ٹیم میں سرزادہ فرحان کو رکھا نہیں ہوا اسکواڈ میں. سو دیٹ وی ہیو ٹو سی. حسیب اللہ کو اگر چانس دے دیں, بیکاز محمد رضوان کے بعد کون ہوگا وکٹ کیپر, سو ہمیں ان کا امپینٹس بھی بنانا ہے. لیکن کل ہم بہت اچھا کھیلے, اور ساؤتھ افریقہ شاید ہلکی ٹیم تھی, یہ کل ہماری برابری کی ٹکر کی ٹیم تھی. اور اچھا کپتانی میں تھوڑے سے مسائل نظر آئے, امپلائمنٹ آف بولنگ میں مسئلہ نظر آئے, اسپنر کو لیٹ لے کے آئے نواز کو, اور پھر کیلکولیٹ نہیں کیا, آخری اوور حسین طلعت کو کرنا پڑ گیا. بالکل فیلڈ پلیسمنٹ لاسٹ میں ذرا سا لیٹ لوز کیا انہوں نے, ہاں وہ جیت سکتا تھا اس وقت. جو سب سے اچھی چیز ہوئی, لک واز آن آور سائڈ. ہم جب 95 for 4 ہوئے ہیں تو حسین طلعت پہلی گیند پہ LPW تھے, امپائر نے دیا نہیں, اور وہ اپنے ریویوز ایگزاسٹ کر چکے تھے سری لنکا, سو ہی سروائیڈ, بٹ دین ہی بیٹڈ کوائٹ میگنیفیسنٹلی. اور وہ جو ایک آپ کی پارٹنرشپ ہوئی ہے نا 100 تقریباً 38 رنز کی, دیٹ ٹرنڈ اٹ اراؤنڈ. سلمان ارریلیونٹ ہیں T20 کرکٹ میں, لیکن وہ کسی وجہ سے ہم نے کپتانی دی ہوئی تھی, ابھی وہ بھی ایشو سالو ہو جائے گا. سو ناؤ واٹ آئی پرسنلی, یعنی شاہین آ جائیں گے کپتان T20 کے بھی؟ نہیں, میرا خیال ہے شاہین شاداب کیا ہوں کیا گے. کرے گا بیچارہ, ہاں پہلے بھی اتنا بزی ہے. شاداب ہوں گے, شاداب ہو گیا. اچھا بیکاز شاداب T20 میں تو دیکھیں اس ٹیم میں تو وہ ایک سٹار کاسٹ ہے ابھی بھی, وہ بھی فٹ ہو کے آئے گا ٹرائی نیشن میں. گن فیلڈر ہے اچھی, ٹھیک ہے کہ بولنگ اس کو تھوڑی سی اپ کرنی پڑے گی, اور بیٹسمین وہ بہت اچھا 4 پہ بھی کھیل سکتا ہے. تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ آگا ٹیم میں بھی رہتے ہیں یا نہیں T20 کی, بٹ وہ بات کا ڈبیٹ ہے. کل اگر میں دیکھوں تو محمد نواز یار یہ سو بلڈی امپریسو, اور وہ پکا بیٹسمین ہے, پیور بیٹسمین ہے. ہی ہیز بین ان دا رنز, ہی از پکنگ اپ وکٹس. کل اس کی بھی 50+ کی 56 رنز کی جو پارٹنرشپ ہوئی ہے وہ پھر 299 تک لے کے گئے اب 95 for 4 سے. اب جو میرے لیے کنسرننگ بات تھی وہ فخر زمان رولنگ اسٹرائک رول نہیں کر پائے. وہی ان کا تو وہی حال ہو گیا, بینگ 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 یا اسٹاپ. تو اس میں اور بابر نے بہت سلو کھیلا, اور شاید ہمارے کوئی 12-13 اوورز میں 50 تھے, اور وہ سری لنکا نے 100 کر دیا تھا, تو اتنا ڈفرینس تھا. اور پھر آپ نے کل کو 145 ڈاٹ بالز کھیلی ہیں, جن میں سے غالباً 76 گیندیں جو ہوئی تھیں ایک ٹائم پہ, اس سے 46 یا 47 آپ نے ڈاٹ بالز کھیلے تھے. تو کل بابر اور فخر وہ ڈس اپوائنٹنگ. اور اس کے بعد آبویسلی یہ سلمان اور حسین طلعت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ری انفیوز کیا اور آپ کو میچ میں واپس لے کے آئے. اینڈ دین حارث رؤف کا آپ نے پروگرام میں شروع میں بات کی تھی, ابھی 1-2 فرسٹ کلاس میچز بھی کھیلا ہے. اس کا اور نسیم شاہ کا ایک ایویڈنٹ پرابلم نظر آتا ہے کہ وائڈ آف کریز ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور گیم میں موومنٹ اگر نہ ہو تو ان کو پرابلم ہو جاتی ہے. اٹس ویری ایزی فار بیٹسمین ٹو پک دیم اپ اینڈ اسمیش دیم اراؤنڈ. لیکن کل کیونکہ موومنٹ مل رہی تھی اس پچ پہ, تو حارث شروع میں ایکسپینسو تھا اگر آپ نے دیکھا آپ نے پہلے اسپیل میں, لیکن اس کے بعد مڈل اوور کو کنٹرول کیا, اور پھر اس نے بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ کر کے وہ 4 آؤٹ کیے. ہاں اندر بھی سوئنگ ہوئی, اس نے باہر بھی کی. اور آپ وہ دیکھیں وہ جو بابر نے کیچ پکڑا ہے, دیٹ واز اے ٹیرفک کیچ. وہ تو وکٹ کیپرز ڈریم تھا. وہ تو یہ میرا لگتا ہے خاندان میں وکٹ کیپنگ ہے نا ان کے, عدنان اکرم کمران. تو نعمان بھائی اگر آپ مطلب بالکل بریفلی بتائیں کہ کون سی ایسی 2 چیزیں یا 3 چیزیں جس کی وجہ سے ٹیم جو ہے اس نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے. دیکھیں, ایک تو ان کو ٹائم ملتا ہے نا آپ کے بیٹسمین کو اس فارمیٹ میں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع میں اگر تھوڑے سا آپ کے ساتھ مس ہیپ بھی ہو جائے تو یو کین میک اے کم بیک. تو ایک یہ ریزن ہے, اور دوسرا they are better equipped and better trained for 50 over cricket rather than longer version ہو, لمبا جہاں پہ وہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, یا شارٹر ورژن ہو جہاں پہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسرا سلمان علی آغا از اے بگ فیکٹر نا جی, کیونکہ T20s میں وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے, وہ رنز ہی نہیں کر پاتا, because he doesn't belong there, should not be playing. یہاں پہ وہ اسٹرینتھ ہے اس کی, تو یہ ایک ریزن ہے. اور اگر آپ کو لے کے چلتا ہے. اچھا مجھے بتائیں نعمان بھائی, یعنی پھر اگر ابرار آ جاتا ہے, انفٹ تھا وہ, تو پھر کیا فہیم اشرف کی جگہ نہیں بنتی نا, یا کون آؤٹ ہوگا؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹائپ آف پچز, اور اس میں میرے خیال میں ایک آپ کو فہیم اشرف اگین آپ کو سوچنا پڑے گا نیا بال کس سے کروانا. نسیم سے نیا بال نہیں ہو رہا, تو میرے خیال میں یہاں تو نسیم کی جگہ فہیم نیا بال کرے, اینڈ دین ابرار کمز ان.
तो ये आपके थोड़ा सा बीफिंग अप हो जाएगा कि एक स्पिनर होगा और आपके पास 4 फास्ट बॉलर वैसे बन जाएंगे. यू डोंट हैव टू फॉरगेट कि साइम अयूब इज नाउ अ कंप्लीट बॉलर. फिर नवाज भी आपके पास, फिर आगा कैन बॉल अराउंड वनडेज में तो वो ऑफ स्पिन कर सकता है. तो एट द एंड ऑफ द डे एक बैलेंस की बात है. और जो मेरे लिए कंसर्न है वो ये है कि बाबर शुड स्कोर रन. इट्स हाई टाइम. अदरवाइज उनको भी वही करना पड़ेगा जो मानस लबुशेन ने किया. ही वाज ड्रॉप फ्रॉम द टीम बैक टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट. 500 कर दिए. कॉन्फिडेंस इज बैक एंड ही इज बैक. लेकिन वो जिस बॉल पे आउट हुआ नुमान भाई, वो कोई ऐसी बॉल नहीं थी, कोई अमेजिंग सी बॉल. मतलब वो एक सिंपल एक ऑफ क्या स्पिनर कहना था. चाह रहे हो बॉल को? नहीं, बॉल तो बहुत अच्छी थी. वो मतलब मुश्किल नहीं थी, आसान थी. मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं थी, उसको रीड ही नहीं कर पाया वो. हाँ, वो गुगली बहुत आला की उसने ऑफ स्टंप से. लेकिन मेरे ख्याल में बाबर के लिए प्रॉब्लम हुआ है स्पिनर्स को खेलना, चाहे वो लेफ्ट आर्म हो, इवन ऑफ स्पिनर्स हों. और उसका रीज़न ये है कि इसकी थोड़ी सी ट्वीकिंग हुई है. ये सारा प्रॉब्लम मेंटल. मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ, देखें बाबर की टेक्निक तो कोई नहीं ले सकता ना. वो तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक है. इज द बेस्ट टेक्निकली मोस्ट करेक्ट बैट्समैन इन कंटेम्प्रेरी क्रिकेट इन पाकिस्तान. तो प्रॉबेबली मेंटली वो ही हैज लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस. तो आपने उसको बिल्ड नहीं किया, आपने और उसको प्रेशर्स दे दिए, प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन दे दिया. देखें एक और चीज मैं जाते जाते आपको बताऊं, टेस्ट ऑफ द नर्व्स भी तो है ना नुमान भाई. नर्व्स का भी तो टेस्ट है जब प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की बात है. डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं. बाबर हमेशा शाय था, एक्सेंट्रिक था, और वो बड़ा सा डोमिनेंट सा आदमी है. और इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट है. ही इज नॉट एक्सट्रोवर्ट या कि काउंटर रिएक्टिव आदमी हो. तो जब ऐसे एक्सप्रेशन जब आपको चाहिए होता है, ऐसे में जब प्रेशर आता है, देन सच पीपल दे नीडेड टू बी लिफ्टेड. हमने और उसको गूंजे मार मार के नीचे गिरा दिया है. तो नाउ ही हैज लॉस्ट हिज, वो आप जो कहते हो ना, कॉन्फिडेंस, ड्राइव. नहीं, इंशाल्लाह कुछ काउंसलिंग कराते हैं. नुमान भाई आप ही बात करें ना थोड़ी. आप क्यों नहीं बात करते? कर ही लेते हैं. नहीं, आप नहीं, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा उनको मोटिवेशन, ये तो आप तो खुद लिविंग एग्जांपल है माशाल्लाह. आई थिंक यू शुड काउंसलिंग. व्हाई नॉट? बाकी ही इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर. आप ये उसको ऐसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते. अच्छा नुमान भाई, वैसे टिकटिंग का क्या चल रहा है? टिकट्स बिक रहे हैं, लोग देखने आ रहे हैं मैचेस, मौसम भी अब अच्छा है, तो टर्नआउट कैसा है? क्या कहते हैं शायकीन? हाँ, लोग तो कितने शायकीन आ रहे थे, यहाँ भी आ रहे हैं जी. शायकीन लाहौर की तो हमने देखा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्टनिंग पार्टिसिपेशन थी क्राउड की. और कल बहुत क्रेडिट दूंगा पिंडी के क्राउड को. ठीक है कि उस तरह का नहीं था जिस तरह एक्सपेक्टेड था. उसमें कपल ऑफ रीजंस हैं. एक तो शाम को सर्दी हो जाती है. सेकेंडली कल एक सानिया हुआ था वहाँ पे कोर्ट में इस्लामाबाद में, और उसके बाद भी क्राउड का आना और मैच को कंटिन्यू करना. आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू द अथॉरिटीज के उन्होंने जिस तरह इसको कैरी आउट किया है. तो प्रोबेबली ये रीजन था, बट क्राउड पार्टिसिपेशन वाजंट दैट बैड. तो मेरे ख्याल में व्हाइट बॉल क्रिकेट, पाकिस्तान विनिंग. लेकिन एक स्टेज पे नुमान भाई चेज हो गया था टारगेट. ये भी जरा सा इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि पाकिस्तानी बॉलर. मैंने आपको कहा है ना कि वो टक्कर की टीमें थी और आप मिस कर रहे थे इब्रार को भी. फिर आपके साथ मिस कैलकुलेशन हुई और आपको लास्ट के ओवर जो है उससे करवाना पड़ गया. वो तो 21 रन थे, आप बच गए हुसैन तलत से. और वेंदु हसरंगा ये नहीं है क्योंकि सरप्राइज था, वो तो नीचे आके अच्छे रन करता है. कल तो जो आप क्रेडिट देंगे दो जगह पे. एक जो हारिस ने फर्स्ट बॉल आउट किया कोसल मेंडेस को, बिकॉज ही कैन मेक अ डिफरेंस. और फिर दूसरा ब्लंडर कर गया, बहुत ही रेकलेस खेल गया. चले तो श्रीलंका वो स्टंप हुआ नवाज पे, वहां से उनको प्रेशर में वो आए हैं. बट अदरवाइज ये कामिल मिशरा का जो कैच हुआ है, जो पार्टनरशिप तोड़ी है, हारिस ने आउट किया, शाहीन ने आउट किया था, कैच किया था, वहां से ये थे डिफाइनिंग मोमेंट्स. और लास्ट में तो ऑब्वियसली 21 रन इतना आसान नहीं होता ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे थोड़ी बॉल भी वेट हो गई हुई थी. बल्कि मैं पाकिस्तान बॉलर्स को क्रेडिट दूंगा कि बॉल वेट होने के बावजूद दे मैनेज. हाँ, ड्यू के बाद भी वो बॉल कंट्रोल रहा उनका. बहुत शुक्रिया नुमान भाई, आपने वक्त दिया. तो ये जनाब सारा, और अगला मैच बड़ा होने वाला है और बहुत ही टफ होने वाला है क्योंकि श्रीलंका पूरी जबरदस्त टीम खेल रही है और साउथ अफ्रीका की तरह वो भी कोई जूनियर्स नहीं लेके आए अपने उस तरह. एक अच्छी टीम है और कल भी मैच 300 चेस करना कोई आसान काम नहीं था. जबरदस्त. मुझे ये लगता है इसका मतलब है सारे रेस्टोरेंट्स, चाय खाने, कैफेज
جو اسکرین لگائیں گے ان کا تو بھی زبردست بزنس ہاں نہیں everybody is سب talking آئیں گے about it ہاں یار, یہ تو game اور ہے, ہوتا ہے کہ cricket جب تو جیت ایک نشہ ہے. لیکن جب ٹیم جیت رہی ہے نا پھر دل کرتا ہاں, ہے, دل کرتا ہے پھر ہوتا دیکھنے ہے کوئی بات نہیں جیسا بھی ہو ہم جا رہے ہیں کیونکہ آج کل فارم میں ہیں, تو اس لیے آئی تھنک زبردست میچ ہوں گے تو زبردست آڈینس بھی ہوگی. بالکل ایسے. تو اب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, کہیں جائے گا نہیں, دیکھتے رہیے رائزن شو. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ابھی بریک میں مجھے ایک ہمارے رائٹر ہیں ان کا میسج آیا اور انہوں نے کہا نادیہ ضرور آپ بات کریں کہ ڈراماز میں کیا چل رہا ہے. میں نے کہا تو میں چلتی ہم بات کرتے ہیں کہ جی کیا چل رہا ہے, وہ تو ہم کبھی اس کو جاننے نہیں دیتے. لیکن یہ کہ جو خاص وہ میری توجہ دلوانا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ کچھ ہمارے ڈراماز میں بڑے فضول کی آپ کو کلوزنس دکھا رہے ہیں جو کہ فیملی کے ساتھ جب ڈرامہ دیکھتے ہیں تو بڑا انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. آئی تھنک پامال کی کوئی ایپیسوڈس کی بات کر رہے تھے, میں نے کہا جی پھر آپ خود سامنے آئیں اور بات کریں. دیکھ لیں گے, وہ پہلے دیکھ کے پتہ چلے گا کہ کیا دکھایا جا رہا ہے, ہم نے تو نوٹس نہیں کیا, انہوں نے کیا ہوگا. تو ہم آنے والے شوز میں ذرا ہم بات کریں گے. سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, ایکٹرز ہر معاملے پر بات کر رہے ہیں. اب تو ایکٹرز کوئی ایک معاملہ تو نہیں ہے, سب پہ بات ہو رہی. اچھا تو اب ہمیں بات کرنی ہے جو ویک پاسورڈز ہیں جناب, آپ جو رکھتے ہیں اپنے کنوینئنس کے مطابق کہ جی میرا پاسورڈ ایسا ہو جو مجھے یاد رہے, کسی بھی موقع پر جلدی پاسورڈ دے رہا ہوں آپ نے لگا دیا. لیکن یہ آپ کے لیے خطرناک ہے. ایک ادارہ ہے, ایک کمپنی ہے پیک اے آئی, انہوں نے 6 برسوں کے دوران ہیک ہونے والے 10 کروڑ پاسورڈز کا ڈیٹا اس کا تجزیہ کیا ہے, اور سب سے زیادہ مقبول جو پاسورڈ ہے اس کا انکشاف کیا. وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ 000 یا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ہاں 9 تک آپ زیادہ پہنچ گئی. 66 لاکھ سے زائد جو پاسورڈز ہیک ہوئے ہیں, 66 لاکھ سے زائد, وہ ہے 1 2 3 4 5 6. اچھا کیوں؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا پاسورڈ ہو, پاسورڈ بھی کیا نمبر, یہ پن کی بات ہم کر رہے ہیں. اچھا ہم پن کی بات کر رہے ہیں, ناٹ ایگزیکٹلی پاسورڈ. پن سب سے زیادہ آسان آپ کو یاد رہتی ہے کہ جی 1 2 3 4 5, اور اگر آپ کو یاد ہوگی تو آپ کو لگتا ہے ہیکر کو نہیں یاد ہوگی. بالکل ایسے جو اتنی آسان آپ کے لیے تو ہیکر کے لیے تو اور ایزی ہوگی. اچھا 6 ٹائم 1 جو ہے یعنی 1 1 1 1 1 1, یہ دوسرے نمبر پر آیا ہے جو ہیک ہوا ہے پاسورڈ. بہت سارے بزرگ ہیں, بہت سارے سادے لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ ان کے لیے ایزی ہوتا ہے, وہ ان کو ڈر یہ ہوتا ہے. ایسے میرے ابا بھی کہیں گے کہ یار یہ مجھے یاد نہیں رہے گا بیٹا, تو میں تو یہ 1 2 3 4 5 لکھ دو. تو ہیکرز نو دیٹ. بالکل. اور وہ اے بی سی 1 2 3 یہ 5ویں اور 6 نمبر پہ رہا اے بی سی 1 2 3. ایک اور کمبینیشن ہے جو میں پہلے کرتی تھی, چھوڑ دیا, 1 1 2 2 3 3. اچھا میں تو اتنی لیزی ہوں کہ میں نے سوچا کہ کیا ادھر ادھر جاؤں گی, آرام سے 1 1 2 2 3 3 4 4 کر دیا. نہیں یہی تو بات ہے نا, یہ آپ نے نہیں کرنا. آپ نے کوئی پیٹرن ایسا بناتا ہے جس کو بنانا ہے, جس کو ڈیکوڈ کرنے میں کوئی ذرا سوچ سمجھ کے تو کرے. یہ تو بڑا لاجک کام کرتی ہے, بچے بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں. اور 66 لاکھ جو ڈیٹا ہیک ہوا ہے, اب ڈیٹا ہیک کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر کوئی کریڈٹ کارڈ ہے کسی کے پاس اور اس کا پاسورڈ آپ نے یہ نمبرز ایسے رکھے ہوئے ہیں تو وہ تو سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا. آپ کی پن جو ہے نا اس کے نمبرز کا سیکوینس ہونا چاہیے ٹرکی. بالکل تھوڑا ٹرکی سا ہونا چاہیے کہ ڈیکوڈ کرنے میں ذرا تو محنت تو لگے. کوئی اگر ہیکر ہو تو ذرا محنت کر کے کرے کچھ, آپ تو ایزیلی بنا رہے ہو. اسٹل اگر آپ کے پاس 4 نمبر جو کہ ہوتے ہیں ایک پن کے, اس کے کمبینیشن کو کریک کرنا, مطلب اگر کوئی پیچھے لگ جائے تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے. ہاں مشکل بھی نہیں ہے, یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا نا 1 2 3 4 5 6. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ایونچولی آنا چاہیے. اچھا یہ دبئی میں نے ایک نئی چیز دیکھی کہ جب آپ پن انٹر کر رہے ہوتے ہیں پیمنٹ کرنے کے بعد, تو وہ جو آپ کا وہ کیا ہوتا ہے, جیسے کیا ہوتا ہے وہ کیا چیز نمبرز ڈال رہے ہوتے ہیں, کریڈٹ کارڈ سوائپ کر رہے ہوتے ہیں, مشین. اچھا مشین پہ اس دفعہ میں نے دیکھا انہوں نے ایک نئی چیز کی ہے, 1 2 3 4 5 ایک سیکوینس ہے, وہ سیکوینس بدل دیا انہوں نے. 1 ادھر چلا گیا ہے, 4 ادھر چلا گیا, 0 ادھر چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا, کہتے ہیں یہ بھی ایک سیفٹی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کا کی بورڈ کے جو نمبرز ہیں اس کو بدل ہی دیا, اس کا سیکوینس بدل دیا. جس طرح ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اس طرح یہ ہیکنگ وغیرہ ہیکرز بھی. بٹ آئی تھنک کہ یہ 4 ڈیجٹس ہی سیف نہیں ہے فار اینی پن. اس کو بدلنا چاہیے, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک آپ نمبر یا کوئی 2-3 چیزیں اور لگانی چاہیے. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور تھوڑا محنت کر کے یاد کریں اس کو. ایسا نہیں ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ کنوینئنس دیکھ کے کرتے ہیں کہ بس مجھے یاد رہے گا, تو یاد کریں اپنے پاسورڈ کو. اچھا یہ تو پاسورڈ کی بات ہو گئی, لیکن پن ہاں پن کی بات ہو گئی ہے. اچھا اب ہم ایک ٹریبیوٹ ہم نے دینا ہے بھائی, اور ایک ایسی ہستی کو ٹریبیوٹ دینا ہے ہم نے جن کا کنٹریبیوشن اس معاشرے کے سدھار کے لیے. یہ جتنے بھی معاشرتی ایک دوسرے سے آپ کے مسائل ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت کرنا, ملنا جلنا, وہ کیسے ہونا چاہیے, ایک زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, ہمیں بتایا معروف ماہر تعلیم اور اردو زبان کی ماہر
ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا جو اب ہم میں نہیں رہی ہیں, انتقال ان کا ہو گیا ہے, لیکن ان کی باتیں, ان کے جو گولڈن ورڈز ہیں وہ ہمیشہ مشعل راہ ہیں, سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے. What an inspiration. بہت ہی زبردست, بہت ہی زبردست. تھوڑا ان کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو. مرحومہ نے پنجاب کی نگراں صوبائی وزیر کے طور پر بھی فرائض سر انجام دیے, اور عارفہ سیدہ زہرا قومی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن بھی رہیں, اور جناب انہوں نے ایسٹ ویسٹ سینٹر یونیورسٹی آف ہوائی سے تاریخ میں, ہسٹری میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. تو دیکھیں نا, ایک پوری ان کی محنت تھی اس کے پیچھے, اور علمی اور ادبی حلقوں نے تعزیت کا اظہار کیا. صدر مملکت نے, وزیر اعظم نے بھی ڈاکٹر عارفہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا. تو جناب اس پہ مجھے شعر وہ یاد آ رہا ہے کچھ, کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو وہ جو شمع جلانے کا سلسلہ ہے نا, وہ روشنی, وہ چراغ جلانے کا سلسلہ جو ہے, وہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اب ہم کتنا اسے سیکھ رہے ہیں, کتنا نہیں سیکھ رہے ہیں. کچھ ان کی ایسی باتیں جو ہم نے ذرا نکال کے رکھی ہیں, وہ لوگوں کو بھی دکھانی ہے. ضرور. گولڈن کوٹیبل کوٹس ہیں وہ, تو ذرا دیکھیے اگر تیار ہے تو دکھائیے بھائی. سب یہ ہے, آسان ترین طریقہ ہے بزدل آدمی کا اپنے آپ کو بچا لینے کا, کہ اپنی غلطیوں کو جمع کر کے دوسروں کے دامن میں ڈالا ہے. حوصلہ اس بات کا ہے کہ غلطی ہو گئی تھی, پتہ چل گیا کہ غلطی ہوئی تھی, تو غلطی درست کر لیجئے. جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس سے جا کے بہت نیک نیتی سے معافی مانگ لیجئے. میں نے ابھی تک ایسے انسان بہت کم دیکھے ہیں جن سے آپ نے نیک نیتی سے معافی مانگی ہو اور انہوں نے آپ کو گلے نہ لگا لیا ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی کو سب سے پہلے مذہب کے نام پہ ڈراتے ہیں. میرے معاشرے میں مذہب کمزوری ہے, دین کمزوری ہے, اور میرے خیال میں دین قوت ہے. دین سے بڑی قوت کوئی. مائیں کیوں ایسا کرتی؟ جو ان پر گزری ہوتی نا زندگی میں, ساری عمر ڈانٹ کھائی, ساری عمر حقیر سمجھی گئیں, نیچی سمجھی گئیں, ان کا کام کوئی کام نہیں ہوتا. دیکھیے بہت توڑا ہے میں نے اور آپ نے ان زنجیروں کو, بہت توڑا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتے, یہ نہیں ہے. اس میں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے. جو خوف زدہ کرنا چاہے اس سے کبھی خوف زدہ مت ہوئیے گا. لوگ برے لوگوں سے ڈرتے ہیں, میں اچھے لوگوں سے ڈرتی ہوں. میں اعتراف کر رہی ہوں. علم والوں سے ڈر لگتا ہے, صبر والوں سے ڈر لگتا ہے, ظرف والوں سے ڈر لگتا ہے, سخاوت سے ڈر لگتا ہے, محبت کی میزبانی سے ڈر لگتا ہے. بلا وجہ جو آپ سے محبت کریں بہت ڈر لگتا ہے. سنبھال کے رکھنے کی چیز تو وہ ہے. کیا بات ہے, الفاظ کا چناؤ دیکھیں جادو. اور میں کہتی ہوں یہ سونا ہے, یہ اصل دولت ہے. بچوں کے لیے ہم جب بیٹیوں کے لیے گولڈ اکٹھا کر رہے ہیں, لاکھوں بچا رہے ہیں, بیٹوں کے لیے گاڑی دینی ہے, یہ کرنا ہے, وہ یہ پرائس لیس ہے اور فری ہے. بالکل. لیکن ہم اس دولت سے بچوں کو مالا مال نہیں کرتے. دیکھیں کسی کو پرکھنے کی میزان کیا ہے, میزان اس کا علم ہے, میزان اس کا اخلاق ہے. لیکن ہمارے ہاں جو بیرومیٹر, جو میزان ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے, کون کتنا ویل ٹو ڈو ہے. تو یہ جناب اچھی کتنی الفاظ کا چناؤ دیکھیں آپ, محبت کی میزبانی سے ڈر لگتا ہے. اور دیکھو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اتنا سوشل میڈیا سے پک کر رہے ہوتے ہیں الفاظ, جملے, چیزیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو ہم کول لگیں گے. نہیں, یہ الفاظ, یہ باتیں, یہ جملے یاد کریں. واٹر ہوتا ہے نا, بالکل جھرنا جیسے بہ رہا ہے, اس طرح الفاظ ٹھنڈے. اور یہ میں کہتی ہوں بچوں کے سامنے ایسے الفاظ, ان کی اتنی پیاری باتیں آپا کی یہ دہرائیں, ان کو بھی ہمیشہ یاد رہیں گی اور ان کو اپلائی کریں گے وہ اپنی زندگی. اور مجھے ایک اور چیز ان کی یاد آ رہی ہے نادیہ, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اختلاف سے نہیں ڈرے آپ, اختلاف رائے ہوگا تو آپ بہتری کے راستے کی طرف جائیں گے. یہاں جو ایک چیز ہے نا کہ بس میں نے جو کہہ دیا بس اس پہ عمل ہوگا اور سبھی جو میں سوچ رہا ہوں وہ سوچے. انہوں نے کہا نہیں, معاشرے ایسے فلرش نہیں کرتے, معاشرے ایسے فلرش کرتے ہیں کہ آپ میں اختلاف رائے ہوگا, ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو الگ ہوگا, اور وہ پوائنٹ آف ویو ہوتے ہوئے آپ ایک بہتر چیز کی طرف جائیں گے.
बस तो और यही उस- जिंदगी और हमारे बेहतर यहाँ ये करने का इख्तलाफ आए हो तो भी छुरिया चाकू हाँ। बंदूकें निकल आती हैं। इंटॉलरेंट मुआशरा है, टॉलरेंस की बेहतरी बहुत कैसे ही आएगी? अजीम शख्सियत, बेहतरीन शख्सियत, और उनको हमने ट्रिब्यूट देने की Who कोशिश will be की। missed always. तो ऐसी ही खवातीन के लिए, ऐसी शख्सियात के लिए कहते हैं ना कि सब कहाँ कुछ 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 लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। वाह। जनाब ये बात थी। आपा की क्लोजिंग बातें करने ना का भी समझ मौका। भी आती जी, जी, हैं, जी, देखिए बिल्कुल। बड़ी सिंपल, बहुत आसान उर्दू में भी इतनी बड़ी बड़ी बातें और मैसेजेस छोड़ गई वो हम सबके लिए, तो हाँ पढ़ें उनको। चलें जी, शो का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक अपना देते रहिएगा। नादिया और ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।